का क्या मतलब? ब्लैक ज़ीरो ने घबराए हुए लहजे में कहा। हाथ उठा लो वरना भून डालूंगा, पहले आदमी ने और ज्यादा गुस्से से चीखते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो हाथ सर से बुलंद करके खड़ा हो गया। इधर दीवार की तरफ मुंह कर लो, इस आदमी ने मशीन गन की नाल ब्लैक ज़ीरो के पहलू से लगाकर उसी तरह चीखते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो दीवार की तरफ मुड़ गया। और फिर इंतहाई चाबक दस्ती से उसके हाथ पुश्त पर करके क्लिप हथकड़ी लगा दी गई और उसके साथ ही उसे सीधा कर दिया गया। दूसरे लम्हे उसकी जेबों की तलाशी लेनी शुरू हो गई, लेकिन जाहिर है ब्लैक ज़ीरो की जेबों में कोई चीज़ मौजूद नहीं थी जो मशकूक होती। तुम लोग कौन हो? तुम जानते हो कि तुम्हारी इस हरकत का क्या नतीजा हो सकता है? ब्लैक ज़ीरो ने दांत पीसते हुए कहा। वैसे वो दिल ही दिल में हैरान हो रहा था कि आखिर उस पर शक कैसे हुआ। हमारा ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से है मिस्टर रामदास, अभी चीफ आ रहे हैं, फिर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा, उस आदमी ने चीखते हुए सख्त लहजे में कहा। कमाल है, अब अपने ही आदमियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई, इंटेलिजेंस की अब कारकर्दगी यही रह गई है, ब्लैक ज़ीरो ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन किसी ने उसकी बात का जवाब ना दिया। यस, मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर। मेज के पीछे बैठे हुए कुवी हैकल नौजवान ने सामने पड़े हुए फोन की घंटी सुनकर रिसीवर उठाते हुए कहा। सर, मैंने एक इंतहाई अहम इत्तला देनी है। इंतहाई अहम। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। पहले अपना तारुफ कराओ, कौन हो तुम, कहाँ से बोल रहे हो? नौजवान ने चौंक कर पूछा। जनाब, मैं किसी इंटेलिजेंस के बड़े अफसर से मिलना चाहता हूँ क्योंकि इत्तला ऐसी है, तारुफ की बजाय जवाब दिया गया। तुम ऑफिसर से ही बात कर रहे हो, पहले अपना तारुफ कराओ, नौजवान ने इस बार सख्त लहजे में कहा और साथ ही उसने टेलीफोन सेट के नीचे लगा हुआ बटन दबा दिया। सर, मेरा नाम रमेश है और मैं मिलिट्री अर्थ सर्वे डिपार्टमेंट के चीफ रामदास साहब का ड्राइवर हूं और उन्हीं की कोठी से बोल रहा हूं। दूसरी तरफ से तफसीली तारुफ कराते हुए जवाब दिया गया। ओके, क्या इत्तला है? नौजवान ने सर हिलाते हुए पूछा। जनाब रामदास साहब आज शाम को नाराग से एक बैनुल अक़वामी मीटिंग में शिरकत के बाद वापस पहुंचे हैं और इस वक्त अपने दफ्तर में हैं, रमेश ने कहा। तो फिर क्या हुआ? वैसे वो रात को दफ्तर में क्या कर रहे हैं? नौजवान ने कहा। जनाब, उनका कहना है कि वो सारी रात काम करके रिपोर्ट तैयार करेंगे, मैं खुद उन्हें दफ्तर में छोड़ कर आया हूँ, रमेश ने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन इसमें अहम इत्तला कहाँ से दाखिल हो गई? क्या तुम नशे में हो? नौजवान ने इंतहाई करख्त और झुंझुलाए हुए लहजे में कहा। जनाब, मुझे यकीन है कि रामदास साहब असली नहीं हैं बल्कि नकली हैं, रमेश ने सहमे हुए लहजे में कहा। का क्या कह रहे हो? जो नकली हैं? क्या मतलब? क्या तुम वाकई नशे में हो? नौजवान रमेश की बात सुनकर पूरी तरह चौंक पड़ा। जनाब, मेरे पास उसके सबूत मौजूद हैं, ये इंतहाई अहम मिशन है, इसीलिए सर आप मेरी किसी ऑफिसर से बात कराएं। और रमेश की हैरत ज़दा आवाज़ सुनाई दी, फिर उसके हलक से निकलने वाली चीख के साथ ही रिसीवर उसके हाथ से गिरने का धमाका हुआ। नौजवान खामोश हो गया। वो समझ गया था कि उसके बटन दबाने की वजह से सीक्रेट सर्विस की सर्चिंग शोबा हरकत में आ चुका होगा और वो ट्रेस करके रमेश के सर पर पहुंच चुके होंगे। हेलो, खनकर स्पीकिंग, सर्चिंग डिपार्टमेंट ऑफिसर। चंद लम्हों बाद रिसीवर से आवाज़ सुनाई दी। खनकर, इस आदमी को लेकर फ़ौरन हेडक्वार्टर पहुंचो, इससे कोई तकलीफ ना हो, इसके पास एक अहम इत्तला है। और सुनो, कोठी में किसी को तो इसके पकड़े जाने का इल्म नहीं, नौजवान ने कहा। सारी कोठी खाली पड़ी हुई है, सिर्फ यही अकेला मौजूद है, खनकर ने जवाब दिया। ओके, अपना एक आदमी वहीं रोक दो कि इस फ़ोन को कोई और किसी और जगह फ़ोन ना करे और तुम इसे लेकर जल्दी आओ, नौजवान ने कहा और हाथ बढ़ाकर क्रैडल दबा दिया। उसके बाद उसने तेज़ी से एक नंबर घुमाया। यस, चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। सर, मैं हेडक्वार्टर से भगत राम बोल रहा हूँ, मिलिट्री इंटेलिजेंस अर्थ सर्वे डिपार्टमेंट के चीफ रामदास के ड्राइवर रमेश ने फ़ोन पर इत्तला दी है कि रामदास आज नाराग से एक बैनुल अक़वामी मीटिंग से शाम को वापस लौटे हैं और इस वक्त वो अपने दफ्तर में बैठे रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। रमेश के कहने के मुताबिक वो असली नहीं बल्कि नकली हैं, नौजवान ने, जिसका नाम भगत राम था, तफसील बताते हुए कहा। मिलिट्री अर्थ सर्वे डिपार्टमेंट, ओ कहाँ है वो रमेश? दूसरी तरफ से इंतहाई चौंके हुए अंदाज में पूछा गया। उसे सर्चिंग शोबे के अफराद हेडक्वार्टर ला रहे हैं, जनाब, भगत राम ने कहा। ओ, तुम ऐसा करो कि रमेश को फ़ौरन मेरे पास लेकर आओ और एक्शन शोबे से कह दो कि वो दफ्तर में जाकर रामदास को कवर करके गिरफ्तार करके ले आएं, असली और नकली का फैसला बाद में होगा। और उन्हें कहना कि वो उसे वहीं रोके रखें और रमेश से बात करके खुद मैं वहीं जाऊंगा, चीफ ने तेज लहजे में हदायत देते हुए कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। यस सर, भगत राम ने राब्ता खत्म होने से पहले कहा और फिर उसने क्रैडल दबाकर जल्दी से दूसरा नंबर डायल किया और फिर एक्शन शोबे के सरबराह को चीफ की हदायत पहुंचाने लगा। हदायत पहुंचाने के बाद अभी उसने रिसीवर रखा ही था कि उस कमरे का दरवाज़ा खुला और चार अफराद जिनके कानों से स्टेन गनें लटकी हुई थी एक नौजवान के हमरा अंदर दाखिल हुए। नौजवान बुरी तरह सहमा हुआ था। तुम्हारा नाम रमेश है, तुमने अभी फ़ोन किया था? भगत राम ने नौजवान से मुखातिब होकर कहा। जी हाँ, लेकिन इस तरह मुझे, रमेश ने एहतजाज करने के अंदाज में कहा।
گھبراؤ نہیں، یہ صرف ایک طریقہ کار ہے، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ میں نے ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل سنڈاری سے بات کی ہے، وہ خود تم سے بات کریں گے، آؤ میرے ساتھ۔ بھگت رام نے کرسی سے اٹھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ رمیش کو ہمراہ لے کر ایک راہداری میں ہوتا ہوا سب سے آخری کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور اس کے باہر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا، یہ کرنل سنڈاری کا دفتر تھا۔ وہ دفتر میں ہی موجود تھا۔ باہر جلنے والا سرخ رنگ کا بلب اس بات کو ظاہر کرتا تھا۔ بھگت رام نے آگے بڑھ کر دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دی۔ یس کم ان، اندر سے کرنل سنڈاری کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ خود بخود کھل گیا۔ بھگت رام رمیش کو ہمراہ لیے اندر داخل ہوا۔ بڑی سی میز کے پیچھے کرنل سنڈاری بیٹھا ہوا تھا۔ رمیش کے جسم میں شاید یہ سوچ کر ہی لرزہ طاری ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت کافرستان کی ملٹری سیکرٹ سروس کے چیف کے سامنے کھڑا ہے۔ رام داس کی گرفتاری ہو گئی ہے، کرنل سنڈاری نے کرخت لہجے میں بھگت رام سے پوچھا۔ یس سر، آپ کے احکامات پہنچا دیے گئے ہیں، بھگت رام نے انتہائی مستعدانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ جاؤ جا کر دیکھو کہ احکامات پر عمل درآمد ہوئے ہیں یا نہیں، اور رمیش تم ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم محب وطن کو انعامات دیا کرتے ہیں، کرنل سنڈاری نے کہا۔ اور کرنل سنڈاری کے ان الفاظ نے رمیش پر نمایاں اثر ڈالا اور اس کا لرزنا بند ہو گیا اور سوتا ہوا اور سہما ہوا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ جلدی سے کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ بھگت رام سلیوٹ مار کر واپس چلا گیا۔ ہاں آپ بتاؤ کہ رام داس نکلی کیسے ہے، کرنل سنڈاری نے کہا۔ جناب میں رام داس کے پاس گزشتہ 15 سالوں سے ہوں، میں ان کی ایک ایک عادت جانتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، موجودہ رام داس کا قد اصل رام داس صاحب سے قدرے نکلتا ہوا ہے، گو عام طور پر دیکھنے میں محسوس نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رام داس صاحب بے تحاشا شراب پینے کے عادی ہیں، لیکن موجودہ صاحب بظاہر تو شراب پی، لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے شراب نہیں پی بلکہ پائیں باغ کی کھڑکی کھول کر باڑ میں انڈیل دی ہے۔ تیسری بات صاحب یہ ہے کہ صاحب کی عادت ہے کہ کھانا کھانے کے بعد وہ ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے ہیں، دھوتے نہیں، لیکن موجودہ صاحب نے کھانا کھانے سے پہلے اور پھر بعد میں ہاتھ دھوئے ہیں، رمیش نے جلدی جلدی کہا۔ سنو، تمہاری ان سب باتوں میں صرف شراب والی بات اہم ہے، باقی باتیں عادتوں میں شمار ہیں، وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہیں، اور رام داس شراب نہ پینا چاہتا تھا تو وہ انکار کر سکتا تھا، اسے شراب انڈیلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تم نے کب چیک کیا کہ شراب باغ میں انڈیلی گئی ہے، کرنل سنڈاری نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جناب انہیں دفتر میں پہنچا کر آنے کے بعد میں نے عادت کے مطابق ٹارچ لے کر ساری کوٹھی کا راؤنڈ لگایا تو اتفاق سے وہ جگہ مجھے نظر آ گئی جہاں شراب موجود تھی۔ یہاں چونکہ سنگ مرمر کی ایک چھوٹی سی حوض بنی ہوئی تھی، یہ حوض اتفاق سے صاحب کے ریسٹ روم کی عقبی کھڑکی کے عین نیچے باڑ کے پیچھے ہے، یہاں پانی کا نال لگا ہوا ہے۔ اس حوض میں شراب جمع تھی، پوری بوتل، اگر عام زمین پر گرتی تو شاید اس کا پتہ نہ چلتا۔ شک تو مجھے پہلے تھا، لیکن یہ شراب دے کر مجھے یقین ہو گیا کہ صاحب اصل نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار باتیں ہیں صاحب، لیکن وہ محسوس کی جا سکتی تھی۔ ایئرپورٹ پر صاحب نے میری حیثیت پوچھی، حالانکہ صاحب ان تکلفات کی عادی نہیں تھے۔ اس طرح کی باتیں ہیں، رمیش نے جواب دیا۔ کوئی ایسی خصوصی نشانی بتاؤ جس کا علم کسی اور کو نہ ہو، کرنل سنڈاری نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ ہاں صاحب، ایک نشانی ایسی ہے جس سے صحیح چیکنگ ہو سکتی ہے، صاحب کے دائیں کاندھے پر پیدائشی طور پر ایک ستارے کا نشان موجود ہے، رمیش نے جواب دیا۔ گڈ، اب صحیح پتہ چلے گا، کرنل سنڈاری نے کہا۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ کرنل سنڈاری نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل سنڈاری نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سر، رام داس کو ان کے دفتر میں قابو کر لیا گیا ہے، ان کے ہاتھوں میں کلپ ہتھ کڑی ڈال دی گئی ہے اور ایکشن شعبے کے افراد وہاں موجود ہیں۔ دوسری طرف سے بھگت رام کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، میں خود وہاں جا رہا ہوں، کرنل سنڈاری نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور رمیش میرے ساتھ، اگر تمہاری اطلاع درست ہوئی تو ایسا انعام دیا جائے گا کہ تم ہمیشہ یاد رکھو گے، کرنل سنڈاری نے کہا، اور پھر رمیش کو ہمراہ لیے وہ دفتر سے باہر ایک چھوٹی سی راہداری میں ہوتا ہوا ایک پورچ میں پہنچ گیا۔ یہاں سیاہ رنگ کی ایک کار موجود تھی۔ چند ہی لمحوں بعد کرنل سنڈاری اور رمیش کو لیے اس خاکی رنگ کی عمارت کی طرف دوڑ رہی تھی جس میں بلیک زیرو پھنسا ہوا تھا۔ کافرستان میں ایکس 2 کا فارن ایجنٹ ناٹران اپنے دفتر میں بیٹھا کسی فائل کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ دروازہ کھلا اور اس کا نمبر 2 فیصل جان اندر داخل ہوا۔ ناٹران نے چونک کر فیصل جان کی طرف دیکھا اور اپنے سامنے رکھی ہوئی فائل بند کر دی۔ کیا رپورٹ ہے؟ ناٹران نے پوچھا۔ اوکے، وہاں کسی کو شک نہیں ہوا، رام داس کا ڈرائیور بھی مطمئن تھا، فیصل جان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مطمئن لہجے میں کہا۔ سیکرٹ سروس کی طرف سے کوئی کارگزاری؟ ناٹران نے پوچھا۔ ہاں، ان کے 2 افراد ایئرپورٹ پر موجود تھے، لیکن رام داس بھی وی آئی پی تھا، اسی لیے اسے کچھ نہیں کہا گیا، لیکن باس کے آنے والے صاحب کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے۔ پہلے تو استسامت اور قد و قامت کا آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا، فیصل جان نے کہا۔ سیکرٹ سروس ایک وسیع ادارہ ہے، ظاہر ہے اس پہ صرف گنتی کے چند افراد تو نہیں ہو سکتے، اسی لیے ضروری نہیں کہ تم سب کو جانتے ہو، ناٹران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
باس ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، جس مقصد کے لیے اتنا لمبا چوڑا چکر چلایا گیا ہے، ایسا کام تو ہم بھی کر سکتے تھے، فیصل جان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسے شاید اس بات کی رنجش تھی کہ ایکس 2 نے ان سے کام لینے کی بجائے باہر سے اپنا آدمی بھیجا ہے۔ دیکھو فیصل جان، ایسی باتیں ہمارے سوچنے کی نہیں، چیف باس اس طرح مناسب سمجھتا ہے کام کرتا ہے، اسے کام سے مطلب ہوتا ہے، آئندہ ایسی بات منہ سے مت نکالنا، ناٹران نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور فیصل جان سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ باس رام داس کے متعلق صرف یہی احکامات تھے، انہیں ایئرپورٹ پر چیک کرنا تھا یا اس سے آگے بھی کوئی کام ہے؟ فیصل جان نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ اس کے لیے میں نے بندوبست کر دیا ہے، رام داس نے رات کو ملٹری ارتھ سروے ڈپارٹمنٹ کے دفتر میں کام کرنا ہے، چونکہ یہ فوجی چھاؤنی کے اندر ہے، اسی لیے ہم لوگ اندر اگر چاہتے تو چیک ہو سکتے تھے۔ اس کے لیے میں نے سجاد کو احکامات دے دیے ہیں، ضرورت پڑنے پر وہ خود بھی کارروائی کر سکتا ہے اور ہمیں بھی اطلاع دے سکتا ہے۔ ویسے تم ابھی ہیڈ کوارٹر سے جانا نہیں، شاید ضرورت پڑ جائے، ناٹران نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، فیصل جان نے کہا اور اٹھ کر دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس کے باہر جانے کے بعد ناٹران نے دوبارہ فائل کھولی اور اس کے مطالعہ میں مصروف ہو گیا۔ پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے پر وہ چونک پڑا، اس نے ریسیور اٹھا کر پہلے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ او خاصا وقت گزر گیا، ناٹران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس نمبر 1، ناٹران نے کہا، 36 بول رہا ہوں، مال پکڑا گیا ہے، ایم آئی کا چیف باس دفتر میں پہنچ رہا ہے، ایس ٹی کے ارکان نے مال کو قابو کر لیا ہے، صورتحال خراب ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ناٹران کے چہرے پر بوکھلاہٹ کے تاثرات ابھر آئے۔ اسپیشل کال کرو جلدی، ناٹران نے تیز لہجے میں کہا اور جلدی سے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن دبا دیا اور پھر میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر باہر نکال لیا۔ دوسرے لمحے ٹرانسمیٹر میں سے ٹوں ٹوں کی آوازیں ابھریں اور ناٹران نے جلدی سے اس کے بٹن دبا دیے۔ یس ناٹران اسپیکنگ اوور، ناٹران نے تیز لہجے میں کہا۔ سجاد بول رہا ہوں، جناب رام داس صاحب دفتر میں موجود تھے، ان کے ڈرائیور رمیش نے ملٹری انٹیلیجنس کو اطلاع دی کہ رام داس نکلی ہیں، جس پر سرچنگ شعبے کے افراد کو ان کی فوری گرفتاری کے احکامات دیے گئے اور رمیش کو چیف کے دفتر میں لے جایا گیا۔ اب چیف رمیش کے ہمراہ وہیں دفتر جا رہے ہیں، صورتحال خاصی خراب ہے، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تم کیا کر رہے ہو، اوور، ناٹران نے پوچھا۔ میں اس خاکی رنگ کی عمارت میں ہوں جس میں دفتر ہے کی ملحقہ عمارت میں موجود ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ رام داس صاحب کو مزید احکامات کے لیے ہیڈ کوارٹر لے جایا جائے گا، اوور، سجاد نے کہا۔ کیا ابھی معاملہ صرف شک پر مبنی ہے یا اوور، ناٹران نے کہا۔ میرے خیال میں ابھی صرف شک ہے، اوور، سجاد نے جواب دیا۔ سنو، ہم نے اس آدمی کو ہر قیمت پر چھڑانا ہے، میں اور فیصل جان آ رہے ہیں، کوئی ترکیب وہاں تک پہنچنے کی اور پھر وہاں سے نکلنے کی، اوور، ناٹران نے کہا۔ ایسی صورت میں سر آپ گیٹ نمبر 20 پر پہنچ جائیے، وہاں اس وقت 11-6 ڈیوٹی پر ہے، اتفاق سے اس کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، وہ آپ کو ہیڈ کوارٹر تک پہنچا دے گا اور واپسی کی صورت بھی نکال دے گا، اوور، سجاد نے کہا۔ اوکے، تم اسے ٹرانسمیٹر پر آگاہ کر دو، میرے پاس وقت نہیں ہے، اوور اینڈ آل، ناٹران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ کیا ہوا باس، فیصل جان نے پوچھا، وہ کال کے درمیان ہی کمرے میں آ چکا تھا۔ رام داس چیک ہو چکا ہے، ہم نے فوراً وہاں پہنچنا ہے، جلدی سے ملٹری یونیفارم پہن لو، جلدی کرو، میں بھی لباس بدل لیتا ہوں، ہمیں پہلے ہی ایسا کر لینا چاہیے تھا، بہرحال جلدی کرو، ناٹران نے کہا اور تیزی سے اپنے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ فیصل جان بھی تیزی سے مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد سیاہ رنگ کی کار میں بیٹھے دونوں فوجی چھاؤنی کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ دونوں کی جسموں پر ملٹری کی یونیفارمز تھیں اور دونوں ہی کاندھوں پر لگے ہوئے سٹارز کی وجہ سے رینک میں ہائی نظر آ رہے تھے۔ آخر یہ رام داس کیسے چیک ہوا، فیصل جان نے کار چلاتے ہوئے پوچھا۔ اس کے ڈرائیور رمیش نے اطلاع دی ہے، کوئی شک پڑ گیا ہوگا، ناٹران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور فیصل جان سر ہلاتے ہوئے کار کی رفتار اور بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار فوجی چھاؤنی کی شمالی طرف گیٹ پر پہنچ گئی، جہاں باقاعدہ چیک پوسٹ بنی ہوئی تھی۔ فیصل جان نے کار ایک سائڈ پر روک دی اور ناٹران دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ گیٹ پر موجود سپاہیوں نے اسے دیکھتے ہی سلیوٹ مارا اور ناٹران سر ہلاتا ہوا سائیڈ میں بنے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس کا آدمی بطور انچارج موجود تھا۔ او سر، آپ کمرے کے اندر، میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی نے ناٹران کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر چونک کر کہا اور جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے، جیسے وہ اچانک ناٹران کو سامنے دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا ہو۔ تمہیں سجاد نے میرے آنے کی اطلاع نہیں تھی؟ ناٹران نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا، کیونکہ اس نے تو سجاد کو کہہ دیا تھا کہ وہ اطلاع دے دے، لیکن یہاں اپنے آدمی کے چہرے پر حیرت دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ اسے اطلاع نہیں ملی۔ نہیں جناب، مجھے تو کوئی اطلاع نہیں ملی۔ حکم سر، اس آدمی نے پوچھا۔ ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر یہاں سے کتنی دور ہے؟ ناٹران نے پوچھا۔ یہاں سے قریب ہے، انچارج نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو ہمیں وہاں پہنچا دو، جلدی کرو، اور سنو، واپسی بھی ہماری اسی طرف سے ہوگی، تم ہوشیار رہنا، ناٹران نے کہا۔ ٹھیک ہے، آئیے، انچارج نے کہا اور پھر وہ کمرے سے باہر آ گیا۔
اس نے ایک فوجی سپاہی کو بلا کر اسے سرگوشیانہ انداز میں کچھ کہا اور پھر ناٹران کے ساتھ چلتا ہوا ان کی کار کی طرف بڑھ گیا۔ رکاوٹ ہٹا دی گئی اور چند لمحوں بعد کار فوجی چھاؤنی میں داخل ہو کر آگے بڑھتی چلی گئی۔ بلیک زیرو خاموش بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب یہاں سے نکلنے کے لیے کیا طریقہ استعمال کرے۔ اس نے اب تک صرف ان لوگوں کے لیے کوئی حرکت نہیں دیکھی تھی، گو وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو شاک کس طرح ہوا اور کس حد تک ہوا۔ یہ تو اسے یقین تھا کہ یہ اس کا میک اپ صاف نہیں کر سکتے، کیونکہ انتھرا تھراپی میک اپ کی ترکیبیں عمران کی خود ساختہ تھیں اور سوائے ایک خاص دوا کے اس میک اپ کو کسی طرح چیک نہیں کیا جا سکتا تھا اور نہ صاف کیا جا سکتا تھا۔ مائکرو فلم بھی محفوظ تھی اور اسے یقین تھا کہ وہ لوگ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے ہوں گے، اسی لیے وہ خاموش بیٹھا تھا۔ لیکن پھر اس کے ذہن میں وہ ضرورت پڑنے پر یہاں سے فرار کا کوئی ایسا طریقہ سوچ رہا تھا جو محفوظ بھی ہو اور یقینی بھی۔ اسے معلوم تھا کہ ایک بار وہ فوجی چھاؤنی سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر وہ آسانی سے فوراً ایجنٹ ناٹران تک رسائی حاصل کر لے گا اور اس کے بعد کافرستان سے نکلنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ ابھی وہ بیٹھا اس بات پر غور کر رہا تھا کہ بیرونی ہال کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ کمرے میں موجود افراد یہ آوازیں سنتے ہی چوکنے ہو گئے۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ پھر اس کے پیچھے رمیش کو آتا دیکھ کر بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اطلاع اسی نہیں دی ہوگی، لیکن رمیش کو کس بات پر شک ہوا یہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ادھیڑ عمر آدمی کے اندر داخل ہوتے ہی کمرے میں موجود افراد یکلہت اٹینشن ہو گئے۔ بلیک زیرو بھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ آنے والا یقیناً ملٹری انٹیلیجنس کا چیف ہے۔ سر دیکھیں میرے ساتھ کس قدر زیادتی ہو رہی ہے، میں سرکلر رپورٹ بنانے کے لیے یہاں بیٹھا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے زبردستی قابو کر لیا۔ بلیک زیرو نے رام داس کے لہجے میں احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ چیف قدم بڑھاتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی تیز نظریں بلیک زیرو کے چہرے پر گڑی تھیں اور چہرہ سپاٹ تھا۔ رام داس کہاں ہے؟ چند لمحوں بعد چیف نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں ہوں رام داس، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ سنو مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو، بہرحال رام داس نہیں ہو، اس بات کا حتمی ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، اسی لیے شرافت سے اصل بات بتا دو کہ رام داس کہاں ہے، تم کون ہو اور یہاں سے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ چیف نے کہا۔ آپ کو شدید غلط فہمی ہوئی ہے، میں اصل رام داس ہوں۔ آج ہی ناراک سے سرکاری میٹنگ اٹینڈ کر کے واپس آیا ہوں اور یہاں بیٹھا سرکاری رپورٹ تیار کر رہا تھا۔ آپ کو یقین نہ آئے تو رمیش سے پوچھ لیں، یہ خود مجھے ایئرپورٹ سے لے کر آیا تھا اور پھر یہاں چھوڑ کر گیا تھا، بلیک زیرو نے گھبرائے بغیر جواب دیتے ہوئے کہا۔ لالا سنگھ اچانک چیف اس آدمی کی طرف مڑا جو مسلح آدمیوں کا انچارج تھا۔ یس باس، انچارج نے یکلہت اٹینشن ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا دایاں کندھا ننگا کرو جلدی، چیف نے کہا۔ یس سر، انچارج نے کہا اور تیزی سے بلیک زیرو کی طرف بڑھا۔ اب بلیک زیرو بھی چونک پڑا۔ انچارج نے بڑی پھرتی سے اس کا کوٹ کاندھوں سے نیچے اتارا اور پھر قمیض کا گلا کھول کر اس نے جبراً دایاں کندھا ننگا کر دیا۔ اب بولو، اصل رام داس کے دائیں کاندھے پر پیدائشی طور پر ستارے کا نشان موجود ہے، جبکہ تمہارا کاندھا خالی ہے، چیف نے بگڑتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور بلیک زیرو نے دیکھا کہ رمیش کے چہرے پر گہرے اطمینان کے آثار ابھر آئے۔ کس نے آپ کو کہا ہے کہ میرے کاندھے پر ستارے کا نشان ہے؟ اگر ہوتا تو آپ دیکھ نہ لیتے، یہ سب ہام ہاں کی بات ہے، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اس بار بلیک زیرو نے بڑکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا، ابھی تمہاری ہڈیاں بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جائیں گی، چیف نے بڑے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے بلیک روم میں لے چلو، اگر یہ کوئی غلط حرکت کرے تو بے شک گولی مار دینا، چیف نے انچارج سے مڑ کر تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اور پھر انچارج اور اس کے ساتھیوں نے اسے بازو سے جکڑ کر کمرے سے باہر ہال میں لے کر آئے۔ چیف اور رمیش آگے آگے تھے۔ ابھی وہ ہال میں پہنچے ہی تھے کہ ہال کا دروازہ کھلا اور چار مسلح آدمی ایک فوجی سپاہی کو دھکیلتے ہوئے اندر لے کر آئے۔ اس کے دونوں ہاتھ بھی پشت پر بندھے ہوئے تھے اور چہرے کا گوشت جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ سر، یہ شخص ملحقہ عمارت کی سائڈ میں کسی سے ٹرانسمیٹر پر بات کر رہا تھا۔ یہ ٹرانسمیٹر ہے، یہ رام داس کے بارے میں کسی کو اطلاع دے رہا تھا کہ ہم نے اسے قابو کر لیا، آنے والے سپاہیوں میں سے ایک نے کہا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر چیف کی طرف بڑھا دیا۔ او تو کوئی لمبا ہی سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، اسے بھی بلیک روم میں پہنچا دو اور سنو سب لوگ ادھر ادھر پھیل جاؤ، یقیناً ان کے اور بھی ساتھی ہوں گے، چیف نے کہا اور پھر وہ باہر نکل کر سب اپنی کار کی طرف بڑھا۔ رمیش کو بھی ہیڈ کوارٹر لے آؤ، یہ ابھی ہماری امداد کرے گا، چیف نے اپنی کار میں بیٹھتے ہی کہا اور اس کی کار تیزی سے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھ گئی۔ بلیک زیرو اور ٹرانسمیٹر والے آدمی کو ایک کھلی جیپ میں سوار کرایا گیا۔ اس جیپ میں ان کے چار ساتھی اور مسلح افراد بھی سوار ہو گئے۔ اب رمیش اور دوسرے مسلح افراد دوسری جیپ میں سوار ہو گئے۔ اب بلیک زیرو یہاں سے فرار ہونے کے متعلق سوچ رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایک بار انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گیا تو پھر وہاں سے نکلنا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اب مسئلہ تھا یہاں سے نکلنے کا۔ اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور اسے بٹھایا بھی جیپ کے آخری حصے میں گیا تھا۔ ٹھہرو، ایک منٹ کے لیے جیپ روکو، اچانک بلیک زیرو نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔
کیا ہوا ڈرائیور اور باقی لوگوں نے چونک کر کہا اور ڈرائیور نے لاشعوری طور پر بریک لگا دیے۔ نیچے سیٹ میں سانپ ہے، میں نے اس کی پھنکار سنی ہے، بلیک زیرو نے دہشت زدہ لہجے میں کہا۔ اور سانپ کا نام سنتے ہی جیپ میں واقعی بگدڑ سی مچ گئی اور وہ سب سپاہی اچھل اچھل کر نیچے اترنے لگے۔ بلیک زیرو اور ٹرانسمیٹر والا بھی نیچے اتر آیا۔ اسی لمحے پچھلی جیپ بھی وہاں پہنچ کر رک گئی اور پھر ان لوگوں کو بھی سانپ کا پتہ چلا تو وہ سب بھی نیچے اتر آئے۔ ٹارچ لے کر آؤ، ایک آدمی نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ٹرانسمیٹر والے نے بلیک زیرو کو کاندھا ملا کر سائیڈ کی طرف اشارہ کیا اور بلیک زیرو اس کی بات سمجھ گیا اور پھر وہ دونوں غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار کے پاس پہنچنے لگے۔ میرے پیچھے آئیے جلدی، ٹرانسمیٹر والے نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔